औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप तमाम का प्रोग्राम आइए जाने में, जहाँ हम मुसलसल कोशिश करते हैं कि आपको शिया अक़ाइद के अक़ीदों पर ज़्यादा रोशनी डालकर इन अक़ीदों को आपके ज़हनों में, आपके दिलों में और पुख्ता कर दें। इंशाअल्लाह आज जिस मौजू को हमने चुना है वो है इल्म ग़ैब। शिया अक़ाइद में से एक अक़ीदा जो बहुत अहम है वो ये है कि हम मानते हैं कि आइम्मा मासूमीन के पास इल्म ग़ैब है और वो अल्लाह की मर्ज़ी से उन चीज़ों से आगाह हैं कि जिससे आम बशर आगाह नहीं होता है। और इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए आज मौजूद हैं ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी। अस्सलामु अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आप इस अहम गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ कि चैनल विन के ज़रिए से इस अहम मौजू पर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि इस मौजू पर गुफ्तगू हो, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ये वाज़ेह हो जाए कि इल्म ग़ैब कहते किसे हैं, इल्म ग़ैब की तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अरबी में अगर देखें तो गैब के मायने क्या होते हैं, बेशक जानना ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम इस पर और गुफ्तगू करें कि इल्म गैब क्या है और गैब दरअसल क्या है। गैब के मायने अरबी में होते हैं कि पोशीदा, जिसे छिपाया गया हो, और इल्म गैब यानी वो इल्म जो कि पोशीदा है, जहाँ तक हर एक की रसाई मुमकिन नहीं है। और ये हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हवासे खमसा के ज़रिए मालूम ना हो सके। हवासे खमसा क्या है कि वो पांचों हिस्स हमारी कि जिसके ज़रिए से हमें किसी चीज़ की मालूमात होती है। The 5 sensory organs। बिल्कुल यकीनन कि देख कर या तो सुनकर या सूंघ कर या चख कर या फिर छू कर इंसान किसी चीज़ के बारे में जानता है, मालूमात हासिल करता है। लेकिन जहाँ पर ये पांचों हवास आजिज़ हो जाएं, क्या बात है, तो उस चीज़ का नाम गैब है, इल्म गैब है। कि ये पांचों चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मालूमात नहीं हो पा रही, कुछ खबर नहीं लग रही है, क्योंकि वो चीज़ ही अलग है, वो इल्म ही कुछ और है, वो पोशीदा इल्म है। कि इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी। आसमान में तारे हैं, बहुत सारे हैं, लिहाजा अब उनको गिनना इंसान चाहता है, लिहाजा अपनी आंखों को उसने दौड़ाया कि देखें आसमान में कितने तारे हैं, लेकिन वो गिन रहा है, उसके जरिए कोई फ़ायदा नहीं है, देख कर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या सूंघ करके उसे पता चल जाएगा? नहीं मालूम हो सकता। क्या चख कर? वो भी मुमकिन नहीं है। क्या सुनकर? वो भी मुमकिन नहीं है। क्या टच कर सकता है, छू सकता है? मुमकिन नहीं है। यानी ये पांचों हवास आजिज़ हैं कि वो तारे को गिन नहीं सकते हैं। जवाब दे चुके हैं कि हम परेशान हो गए हैं, अब कुछ और है ऐसा जिसके ज़रिए मालूम किया जा सके। तो लिहाजा गैब कहते हैं जो छिपा हुआ हो, इल्म गैब वो इल्म जो पोशीदा रखा गया है कि जिसमें ये पांचों हवास भी आजिज़ हो जाएं, उसे इल्म गैब कहा जाता है। तो ये बात साबित हो गई कि जैसे आपने मिसाल जो दी कि तारों को गिनना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो यानी कि इल्म गैब तक आम इंसान की रसाई नहीं है। लेकिन क्या ऐसे कोई शख्सियात हैं कि जिनके पास इल्म गैब मौजूद होता है? बेशक अगर इल्म गैब के मुतालिक हम गौर व फिक्र करें, जायज़ा लें, तो हम पाते हैं ये वो इल्म है कि जिसे परवरदिगार आलम ने अपने पास रखा और जिसे वो चाहता है उसे अता कर देता है। यानी अल्लाह के अलावा अल्लाह जिसे चाहता है वो उसे दे सकता है। जैसे कि अंबियाए कराम या फिर उनके बाद अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के उनके पास भी इल्म गैब मौजूद होता है। और इस बात की दलील के तौर पर कुछ कुरानी आयतों का जिक्र करना चाहूँगी। उसमें इरशाद हुआ है कि अल्लाह तुम्हें गैब से वाकिफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। क्या बात है। इस बात की वजाहत हो गई कि खुदा सिर्फ ये जो इल्म गैब है वो अल्लाह का ही है, लेकिन वो चाहता है जिसे वो उसे दे सकता है। सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 में जिक्र किया गया कि वो अकेला गैब जानता है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो अकेला गैब जानता है और वो गैब की बात किसी पर जाहिर नहीं करता मगर जिस पैगंबर को पसंद फरमाए। लिहाजा इन बातों को भी पेश किया जा चुका है कि इस तरह से बहुत सी आयतें हैं जिसमें इस बात की वजाहत है कि अल्लाह जिसे चाहे
اسے علم غیب دے سکتا ہے. لیکن نہ صرف رسول بلکہ رسول کے علاوہ بھی پروردگار عالم جسے چاہے وہ اسے اس علم غیب سے نواز سکتا ہے. اور ایک دلیل کے طور پر اور ایک آیت کا ذکر کرنا چاہوں گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کہ اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا ہے. یعنی یہ بھی علم غیب ہے. ہم نہیں بتا سکتے کہ جو کچھ ہو چکا ہے ہم سے پہلے، یعنی کہ ہماری زندگی کی بات نہیں، یعنی ہم سے پہلے کیا گزر چکا ہے ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا آگے کیا ہونے والا ہے آئندہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لہٰذا خداوند عالم وہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے. خدا سب کو جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے. کیا بات، یعنی وہ اس کی مرضی پر ہے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے وہ سکھا دے، عطا کر دے. یعنی کہ وہ علم غیب جو اس تک ہے وہ پیغمبروں کو بھی دے رہا ہے، ان کے علاوہ وہ جسے جتنا چاہے اسے بھی عطا کر سکتا ہے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم غیب کی چابیاں دراصل اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. وہ جس طرح سے چاہے اس چابیوں کو کھول کر اس علم غیب کے خزانے کو پہنچا سکتا ہے. بالکل. تو جب بات ہو رہی ہے علم غیب کی اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے جتنا چاہے اتنا دے دیتا ہے، تو پھر اللہ کے جو محبوب بندے ہیں یقیناً وہ انہیں ہی چنے گا. اور ائمہ معصومین سے زیادہ اللہ کے اور کون محبوب بندے ہو سکتے ہیں. بے شک. تو علم غیب کا امام کے پاس ہونا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے؟ پیغمبروں کے پاس جو پروردگار عالم نے علم غیب عطا کیا ہے اور بعد پیغمبر کے بالخصوص بعد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بعد رسول جو بھی جانشین رسول ہیں یعنی کہ امامت کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے پاس بھی علم غیب کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ جانشین رسول ہے. جو رسول کے پاس ہے وہ چیزیں، وہ امانتیں ان کے سپرد کی گئی ہیں، منتقل ہوتی گئی ہیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ہر دور میں ایک ہادی بن کر، ایک رہبر بن کر زمانے کے سامنے موجود ہیں. تو ضروری ہے کہ امام کے پاس بھی اصول دین کا، فروع کا، دین کے فروع جو ہیں فروع دین ان کا علم ہو. لوگوں کے مسائل کو حل کر سکنے کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے. اس کے پاس ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے جو بھی انسان کی زندگی میں مسئلے درپیش آتے ہیں. اگر ایک امام ہی یا کوئی ایسا انسان جو کہے کہ ہم جانشین ہیں اور اس کے بعد بھی وہ محتاج ہو کسی اور کے علم کا، تو لہٰذا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام ہونے کے لائق ہے یا کسی اس چیز کے متعلق دعویٰ کر سکتا ہے جو خود محتاج علم ہو. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جس کا علم مضبوط و محکم ہو اور وہ علم موجود ہو کہ جہاں تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں، جہاں دوسرے عاجز ہیں، محتاج ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ وہی وراثت میں علم لے کر آئے ہیں رسول سے اور بآسانی لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ جو امام ہادی برحق بن کر زمانے کے سامنے آیا اس کے پاس بھی وہی انداز ہو رسول کا، وہی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کی پریشانیاں، ان کے مسائل، ان کے سوالات، ان کا حل، سلوشن انہیں بتا سکے. اچھا خواہر، آج زمانہ جو اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کروڑوں میلوں دور جو زمینیں ہیں ان کے حالات بتا دیتے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہے کہ نہیں، وہاں سورج کی روشنی کتنی پہنچ رہی ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے عروج پر اور کمال پر ہے ترقی. لیکن آج بھی علم غیب کسی کے پاس نہیں. تو یہ امام تک ہی کیوں محدود ہے علم غیب، اور یہ ایک عام انسان کیوں نہیں حاصل کر سکتا باوجود اتنی ترقیوں کے؟ بے شک یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا بھی ہے کہ زمانہ تو اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی ساری چیزوں کا، نئی نئی چیزوں کا انوینشن ہو رہا ہے اور ایجادات ہو رہے ہیں جس سے بڑے فائدے انسان کو حاصل ہو رہے ہیں، بلکہ زندگی یہ کہیں تو بڑی آسان ہو چکی ہے. تو اس وقت انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو بلکہ آسانی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، سیل فون ہاتھوں میں ہے، کچھ جاننا ہے ہم جلدی فوراً نیٹ وغیرہ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ سوال اکثر آ جاتا ہے ذہنوں میں کہ یہاں ایک بٹن کے ذریعے تمام تر باتوں کو ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں جان لیتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان معلوم نہ کر سکے؟ اتنی ترقی ہو گئی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے الگ الگ شعبوں کے اتنی ساری چیزوں کے بارے میں انسان پتہ لگا سکتا ہے.
لیکن پھر وہی بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر ہمارے حواس عاجز آ جائیں، یہ تو پھر بھی وہ علم ہے کہ آپ نے کچھ کوشش کی ہے اور آپ کو مل گیا، لیکن کچھ ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے. آپ تلاش کرتے رہیں، انٹرنیٹ پہ بھی وہ چیزیں آپ کو دستیاب نہیں ہو سکتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ حیران ہو جاتی ہیں عقلیں کہ ائمہ نے کس انداز سے جواب پیش کیا ہے، تو دل ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ یہ علم غیب کی ہی نظیر اور مثال ہے کہ جس کے ذریعے وہ ان باتوں کو پیش کرتے رہے. ہماری مثال اس دنیا میں ایسی ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم ترقی دیکھتے ہیں کہ بالکل ہم سوچ بیٹھتے ہیں بہت کچھ معلوم ہو گیا. مثال بڑی اچھی سی ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے، ابھی اسکول میں ایڈمیشن ہوا، فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے، ابھی پہلی کلاس میں ہے، اور اسے ایک سبق پڑھایا گیا، بڑا ذہین بچہ ہے، اس نے ایک سبق پڑھا اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد بہت اچھے سے اس کو یاد ہو جائے اور پھر وہ کہے اب ہر چیز کا علم مجھے ہو گیا، سب کچھ میں جان گیا. ایک سبق کو کیونکہ اس نے اچھے سے پریپیئر کیا ہے نا، تو اس کو ایک مرتبہ یہ خوشی ہو گئی اور کہنے لگا کہ اب تو مجھے سب کچھ آ گیا. تو تمام تر انسان اس پر ہنسیں گے ہی، یہ مسکرا دیں گے کہ بھائی ایک ہی سبق یاد کر کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے. جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ کہیں گے اس کو ابھی خبر ہی نہیں کہ ابھی کیا کچھ طے کرنا ہے. بالکل. تو بس انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنی آسانی ہو گئی کہ ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات ہو رہی ہے، تو ان کی مثال بھی اس بچے کی سی ہے. اور بلکہ ایک دوسری مثال بھی دی جاتی ہے کہ جیسے اس نے اس علم کے بارے میں صرف الف بے ہی جانا ہے اور اس طرح سے مغرور ہو گیا کہ ارے ہمیں تو بہت کچھ معلوم ہو گیا. تو یہ چیز واضح ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے آگے وہ جانے کے لیے مجبور ہے کہ اسے کسی ایسے کا سہارا لینا پڑے جس کے پاس لامحدود علم ہے. تو لہٰذا انسانوں کا علم محدود ہے، ایک حد تک کے ہے، لیکن علم غیب وہ ہوتا ہے جو کہ ائمہ طاہرین کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ جو لامحدود علم ہے. کسی بھی چیز کے متعلق سوال کر لیجیے، ہر ایک چیز کا جواب موجود ہے. کبھی کوئی امام یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ کر لینے دو. ہاں، پتہ کر لینے دو. اس دنیا کی مثال لے لیجیے آپ کہ کسی ایک فیلڈ میں بڑی مہارت رکھنے والا ایک انسان ہے، ایک انجینئر ہے، اس سے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کچھ پوچھ لیا جائے وہ جواب دے گا. ایک ڈاکٹر ہے، اسے اس کے پیشے سے متعلق کچھ سوالات کیے جائیں وہ بتا دے گا. لیکن انجینئرنگ کا سوال کریے تو وہ نہیں بتا پائے گا، نہیں جواب دے سکتا ہے. تو اس دنیا کے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بہت ہی بڑے لیول کا ڈاکٹر، بڑا نام ہے اس کا، بڑی شہرت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو یہ اس چیز کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کہ یہ علم لمیٹڈ ہے جو انسان ایک عام انسان لے رہا ہے، لیکن لامحدود جہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر طب کے متعلق سوال کر لیں، جواب آپ کو مل جائے گا. آپ فیوچر کے متعلق سوال کر لیں، مل جائے گا. آپ کے دادا پر دادا یا ان سے پہلے کے افراد جو ہیں ان کے متعلق سوال کر لیں، آپ کو جواب دستیاب ہو جائے گا. آپ خلا میں کیا موجود ہے، زمانے میں کیا، دنیا میں کیا ہے، آخرت کی کیا زندگی ہوگی، اموات کے اعتبار سے جو کچھ چاہیں پوچھنا، بے شمار سوال. اور ادھر جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم لمحہ بھر کا بھی وقت لیں، کیونکہ ہم سے سوال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ذرا وقت دیجیے، پتا کر کے بتائیں گے. لیکن وہاں پر یہ سب چیزوں کی ضرورت یہ صرف آل محمد ہیں کہ جن کے لیے تاریخ خاموش ہے یہ بولنے پر کہ کبھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور وہ بغیر جواب کے لوٹ گیا ہو یا پھر اس کو جواب ملنے میں تاخیر ہوئی ہو. علاوہ در آل محمد کے ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں. بے شک، بالکل اللہ نے اپنے خزانے سے وہ علم دیا ہے نا رسول کو، اور رسول کے بعد حدیث بھی ہے کہ مولا کائنات کی کہ میں نے رسول اللہ سے علم اس طرح سے لیا ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، چوچ میں اس کے دانا بالکل جس طرح سے دیتا ہے. بالکل اس طرح سے واضح ہے کہ وہ علم اس میں اپنے آپ کو نہ لے جائیں گے. ہم بھی تو اسے حاصل کر سکتے ہیں، ہماری رسائی نہیں، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ ایک لامحدود. یقیناً بس اسی جملے سے میں آگے بڑھوں کہ ان کا علم آپ کہہ رہی ہیں لامحدود ہے، تو یہ جو دائرہ ہے علم غیب کا یہ کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے؟ جی اس میں اماموں کا علم غیب، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، چند کا ذکر کرتی چلوں. مثلاً امام کا قرآن کے بارے میں علم، قرآن مجید کے بارے میں علم، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی کہ یہاں حفظ کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے. زمانہ حفظ کرتا ہے تب حافظ بنتا ہے، لیکن وہ علم وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ قرآن کی متعلق کوئی بھی سوال آپ کر لیں، جواب دستیاب ہو رہا ہے. یہ تو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے. بالکل یقیناً. تو امام کا قرآن کے بارے میں علم، یہ بھی علم غیب کے ضمن میں آ رہا ہے. دوسرے مقدس صحیفوں کا علم امام کو ہوتا ہے، ائمہ طاہرین کو ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے
اور جو کچھ بھی یعنی جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں، جو ہونے والا ہے مستقبل میں اس کے بارے میں علم، ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات، یہ بھی علم غیب ہے جو اماموں کو ہوتی ہے. اموات اور تباہیوں کا علم، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس دور میں کس طرح سے موتیں واقع ہوں گی، کس طرح سے اموات ہوں گی، کس طرح سے تباہیاں آئیں گی. اس کے بارے میں بہت سی دلیلیں موجود بھی ہیں تاریخ میں کہ آخری زمانے کی پیشن گوئیاں کس طرح سے ائمہ طاہرین نے کی ہیں، یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، یہ نشانیاں آئیں گی، ان میں سے جیسے ہم زمانے میں آج بھی دیکھتے ہیں. تو ان تمام باتوں کا علم، تمام دنیاوی اور بعد کی زندگی کے معاملات کا علم، یعنی اس دنیا کی زندگی، اس کا تمام تر علم، اس دنیا کے بعد کی وہ دنیا جو کہ اخروی دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے، اس کا بھی تمام تر علم ائمہ طاہرین کے پاس موجود ہوتا ہے. راستے کا علم، وقت کا علم ہے، موت، اپنی خود کی موت اور شہادت کا علم ہے، یہ تمام تر علوم موجود ہوتے ہیں. نہ صرف یہ، خدائی اسرار کا بھی علم ائمہ طاہرین کو اللہ نے عطا کیا ہے، خدائی قوانین کا علم عطا کیا ہے کہ اللہ کی خدائی کے کیا قوانین ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. خواہر ان کی آپ اگر کچھ تاریخ میں جو مثالیں موجود ہوں کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن ایگزامپلس سے یہ واضح ہو جائے کہ ائمہ معصومین کے پاس علم غیب تھا، اور ایسا علم غیب تھا کہ جو عام انسان کے پاس نہیں موجود ہوتا ہے، وہ کون سی مثالیں ہیں جن کو آپ یہاں پیش کرنا چاہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں مثالوں کو پیش کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کا ذکر کرتی چلوں کہ امام فرماتے ہیں ہمیں آغاز اور اختتام کا علم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں پوری بات سمٹ کر آ گئی کہ آغاز سے لے کر کے اول سے آخر، بالکل ہر ایک چیز کا علم ہمیں دیا گیا ہے. اور ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں ائمہ طاہرین کی علم غیب کے اعتبار سے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا جوابات عطا فرمائے اور کس انداز سے عطا فرمائے. سب سے بڑی دلیل، سب سے واضح دلیل جو کہ تمام تر کتب میں موجود ہے، نہ صرف شیعان حیدر کرار کی کتب میں بلکہ دوسرے بھی فرقوں میں پائی جاتی ہیں، کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دعوی سلونی کرنا، کیا بات، کہ جو کچھ بھی سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جو کچھ پوچھنا ہے. تو جو عقل مند تھے، بہت سے ایسے علم سے محبت کرنے والے، ان لوگوں نے پوچھے بھی، ایسے فائدہ اٹھایا، لیکن کچھ کم عقل، کم عقل ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ بھی سوال کیے کہ مولا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. تو امام نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ میں تو بتا دوں کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، لیکن یہ بتا کہ تو کیسے یہ جانے گا کہ جتنے میں نے بتائے ہیں وہ عدد ٹھیک ہے، تجھے کیسے پتہ چلے گا. لہٰذا ایسے بھی سوال کرتے رہے کرنے والے. بہرحال امام کمال ائمہ معصومین کا یہی تھا کہ آپ کی عقل کے معیار کے حساب سے آپ کو جواب دیتے تھے. جیسا اس نے احمقانہ سوال پوچھا تھا ویسے ہی مولا نے اس کو یوں کہیں کہ منہ توڑ جواب دیا کہ اتنا جان لے کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا. اور یہ بھی مولا نے پھر وضاحت کر دی کہ بلکہ میں تجھے یہ بتائے دیتا ہوں کہ تو ہی وہ ہے کہ جس کا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. یعنی یہ حسین بن نمیر کی بات ہو رہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کا قاتل تھا، اور یہ نمیر سے مولا علی گفتگو کر رہے ہیں. حسین بن نمیر جسے لوگ حسین بن نمیر بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سوات سے ہے تو حسین ہی کہا جاتا ہے، سوات سے حسین، تو حسین بن نمیر. تو امام نے یہ بھی علم غیب ہی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تیرے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. تو ایسی بھی مثالیں کہ آگے کی آنے والے کل کے متعلق بتا رہے ہیں، مولا کائنات علم دے رہے ہیں. اور ایک دوسری مثال مولا حسن کی زندگی کی بھی دیتی چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ علم کے اعتبار سے کہ علم غیب اللہ نے کس طرح سے عطا کیا ہے کہ حاکم شام ایک مرتبہ گزر ہوا اس کا، اور امام حسن موجود ہیں، ایک باغ تھا کھجوروں کا، لہٰذا اس کے پاس سے گزر ہوا. پوچھا اس نے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد کو جو ہے اتنا علم تھا کہ جب وہ کسی باغ سے گزرتے تھے تو وہ اس باغ میں لگی ہوئی کھجوروں کی تعداد بتا دیا بغیر گینے بتا دیا کرتے تھے. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ سے اس نے یہ بات کہی اور کہا کہ اگر آپ بھی وہی علم رکھتے ہیں تو کیا آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نہ صرف یہ کہ تعداد بتاؤں، میں ان کے وزن بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو باغ ہے کھجوروں کا، اس میں کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس باغ میں 4004
کھجوریں موجود ہیں. اب اس شخص کو چونکہ دشمنی ہے اس کے دل میں امام حسن کے لیے, اس لیے اس نے چاہا کہ امام حسن کو رسوا کریں یا نعوذ باللہ غلط ثابت کریں, غلط ثابت کریں. اس نے حکم دیا اپنے نمائندوں کو کہ جاؤ اور ساری کھجوریں اتار کر لے آؤ. ساری کھجوریں درخت سے اتاری گئیں, نکالی گئیں, اور جب کھجوریں لائی گئیں شمار کرنا شروع کیا گیا. اب جو شمار کی گئیں تو پتہ یہ چلا 4003 کھجوریں ہیں. امام نے تعداد کیا بتائی تھی؟ 4004. اس نے گن کر کہا کہ 4003. اچھا, کوئی عقل مند ہوتا تو یہ کہتا کہ صرف ایک کا بھی فرق ہے, لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ایک دم بالکل قریب بتا دینا. لیکن چونکہ دشمنی ہے تو اس بنا پر کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے تو نعوذ باللہ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں, آپ نے غلط کہا, آپ کی جو خبر تھی وہ غلط تھی, آپ کو علم نہیں ہے. تو امام نے فرمایا جو میرا جواب تھا وہ پوری طرح سے درست تھا, تو پہلے اپنے نمائندوں کو بلا. وہ تمام لوگ آئے کہ جنہوں نے کھجوروں کو توڑا تھا. اب امام اس شخص کے قریب گئے, ان تمام میں سے ہر ایک کے پاس نہیں کہ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں کہ چیک کرنا ہے یا کسی کی جیب میں, یہ معاملہ نہیں, بلکہ ان تمام میں سے فقط اسی کے پاس گئے, ایک ایسا شخص کہ جس کے قریب جا کر امام نے کہا کہ وہ جو ایک کھجور کا فرق آ رہا ہے اس شخص کے منہ میں موجود ہے. اللہ جب کھجور توڑی گئی ہے اس نے ایک کھجور کھا لی ہے, یہ اس کے منہ میں ابھی بھی دہن میں وہ ایک کھجور موجود ہے. لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ امام کا علم اس قدر بالا تر ہوتا ہے, علم غیب ہے جس کے بارے میں ہر ایک چیز معلوم. امام نے بغیر گنے بتا دیا کہ اتنی کھجوریں ہیں. اگر غائب بھی یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہر کسی کی تلاشی کی ضرورت ہی نہ تھی, بلکہ ڈائریکٹ اس تک پہنچے ہیں. یہ بھی تو علم غیب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کس نے اس میں سے خیانت کی. یقیناً. اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں, اور علم کے اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کی بھی مثال موجود ہے ہمارے سامنے کہ جب آپ کو خراسان ولی عہدی کے لیے بلایا گیا تو مامون نے ایک بزم بٹھائی اور بہت سارے وہاں پر الگ الگ مذہب کے علماء موجود تھے. ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. ایک ہی نشست میں امام رضا علیہ السلام سے 32,000 سوال کیے گئے, اور امام نے ہر ایک کے جواب عطا فرمائے اور سوچنے میں ذرا سا وقت نہ لیا. ادھر سوال ہونا, ادھر جواب کا عطا کرنا. 32,000 سوال معنی رکھتے ہیں. ایک نشست میں 32,000 سوالوں کا پوچھا جانا کہ کوئی اور انسان بڑے سے بڑا عالم ہو. ایک منٹ بھی اگر ایک سوال کو لگا تو 32,000 منٹ لگ گئے. بالکل. اور چند سوال پوچھے جائیں, بڑے سے بڑے عالم بھی ہو عاجز ہو جاتے ہیں, لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اتنے سارے سوال اور سب کے جواب کی معلومات ہے. تو یہ علم غیب کے ہی تمام مثالیں موجود ہیں. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے عمر سعد کو خبر دی, وہ بھی علم غیب تھا کہ آپ نے کہا کہ تو رے کی حکومت کے لیے جو پریشان ہے اور رے کی حکومت کے لیے یہ قیامت برپا کر رہا ہے, یہ خیال رکھنا کہ تجھے رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ بات بھی امام نے علم غیب ہے کہ اس کے متعلق امام بتا کر جا رہے ہیں. یہاں پر ایک اور مثال میں مولا کائنات کی زندگی کی دینا چاہوں گی کہ کس قدر حسین علم غیب اللہ نے عطا کیا کہ اگر وہ ذہن کہ جن میں اب بھی بغض موجود ہے یا جن کی علم کی کمی کی وجہ سے یا کوتاہی یا سستی کی وجہ سے وہ ائمہ طاہرین کی فضیلت کو نہیں جان پائے, کم از کم ان واقعات کے ذریعے آگاہ ہو جائیں کہ کیا ہستیاں تھیں وہ, اللہ نے کیا کچھ انہیں عطا فرمایا, کیا علم انہیں عطا فرمایا. شہر سوس میں مولا علی کا ہی دور ہے, اور شہر سوس میں ابو موسیٰ اشعری آیا ہے, ایک شخص ہے, اور وہاں آتا ہے جب تو دیکھتا ہے کہ اس شہر کے گیٹ میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو گیٹ کے ہی قریب میں ایک بڑا سا چبوترا جیسے کہیں آپ بنایا جاتا ہے, اس چبوترے کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے. ایک میت رکھی ہوئی ہے اور بہت ہی لمبی چوڑی سی میت ہے. یہ اس کے قریب گیا, اسے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جیسے اس دور میں عام انسان کی جو ہائٹ ہوتی تھی اتنی اس میت کی نہیں تھی, وہ زیادہ قد زیادہ بلند تھا, بلکہ اس میت کی اس نے ناک کو صرف ناک کو ماپا ہے تو اس کے بالشت جس کو کہتے ہیں ایک بالشت برابر ناک تھی. تو یہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ کون سا شخص ہے. اس علاقے کے رہنے والے جو باشندے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے, اسے یہاں کیوں رکھا گیا, وجہ کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق فقط اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے دادا پردادا, ان سے پہلے کا دور, تو ایک دور ایسا گزرا تھا کہ پانی نہیں برسا, قحط ہو گیا, اور اس قحط کی وجہ سے بڑی پریشانیاں سب کو اٹھانی پڑی. ہم بڑی دعائیں کرتے
لیکن ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص رہتا ہے کہ جو بڑا بابرکت ہے, جس کے وجود کی برکت سے یا اس کی دعا کرنے سے بارش ہو جاتی ہے. اچھا. ہمارے بزرگوں نے اس شخص کو بلایا, یہاں پر گزارش کی, پیغام بھجوایا کہ آپ ہمارے شہر میں اور یہاں آنے کے بعد آپ دعا کریں. اب وہ ان لوگوں نے جن کے پاس وہ شخص موجود تھا, ان لوگوں نے کہا کہ کیسے اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہارے پاس جب یہ پہنچ جائیں تم بھیجو گے نہیں. ان لوگوں نے کہا 50 آدمی ہم اپنے بھیجتے ہیں ضمانت کے طور پر, وہاں رکھ لینا اور اس کے بعد انہیں یہاں بھیج دو, ہمارے لیے دعا کریں گے, پھر یہ پلٹ جائیں گے. بہرحال انہیں بھیجا گیا, 50 آدمی ہمارے گئے. ابو موسیٰ اشعری سے یہ باشندے وہاں کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے 50 لوگوں کو وہاں بھیجا گیا. جب یہ شخص یہاں آیا تو اس کے وجود کی برکت سے, اس کی دعا سے بارش ہوئی. جو لاش رکھی ہوئی, جی, دو لاش رکھی ہوئی تھی, تو ان کے وجود کی برکت سے بارش ہوئی. انہوں نے دعا کی. یہ اتنے بابرکت تھے کہ ان کی محبت ایسی ہمارے بزرگوں کے دل میں آئی کہ اب ان کا دل نہ چاہا کہ انہیں جانے دیں. کہا کہ وہ 50 افراد کو وہیں رکھا جائے, ہاں, اور انہیں یہاں پر روک لیا گیا. لہٰذا ایک وقت یہ آیا کہ یہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. ان کو اتنا بابرکت ہم لوگوں نے مانا کہ ان کے جسم کو ہم نے اپنے اس علاقے میں رکھا ہے کہ ہمارے درمیان یہ نہ صحیح ان کی لاش رہے تو جی, ان کے وجود سے برکت پہنچتی رہے, فائدہ ہمیں ہوتا رہے. ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا اپنے خلیفہ کو کہ یہ معاملہ کیا ہے, اس کے بارے میں مجھے آگاہ کرو. خلیفہ کو خط ملا. انہوں نے مولائے کائنات سے رجوع کیا کہ یا علی, میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا, وہ لاش کس کی ہے. مولائے کائنات نے بغیر جانے بغیر دیکھے ہوئے اتنی دور بیٹھے بیٹھے جواب عطا فرما دیا کہ لکھ کر بھیج دو, سے بتا دو ابو موسیٰ اشعری کو کہ وہ لاش جناب دانیال نبی کی ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت دانیال کی لاش ہے اور ان لوگوں نے اتنے سالوں انہیں دفن نہیں کیا ہے. ان لوگوں سے کہو کہ انہیں دریا میں دفن کریں لے جا کر کے, لہٰذا اس طرح سے نہ رکھیں کہ اس سے بھی ایک توہین کا یہ باعث ہے, پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جواب عطا فرمایا. یہاں پر اگر ہم غور کریں, ایک بات بے ساختہ میرا کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے, اس کی شناخت نہیں ہو پاتی, تو اس کی شناخت کے لیے انسان ایک راستہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے بارے میں پتہ کرے, جانے کون ہے. لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے پوسٹ مارٹم کا, لیکن پوسٹ مارٹم کے ذریعے بھی شناخت نہیں ہوتی کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا چل جائے گا کہ موت کی وجہ کیا ہے, بس اتنا پتہ چل پاتا ہے. ابھی سائنس اتنی زیادہ ترقی نہیں کر گیا کہ کسی کی پوسٹ مارٹم کے ذریعے اس کا نام پتہ چل جائے یا اس کا ایڈریس معلوم ہو جائے, وہ کہاں کا رہنے والا ہے, کیا تھا, یہ نہیں معلوم. وہ تو ایک اچھا خاصا موقع وقت چاہیے کہ اس کے بارے میں پتہ کیا جائے. اب یہاں پر دیکھیں 1400 برس پہلے کوئی ٹیکنیک ایسی نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ جس مولا علی نے استعمال کیا, بلکہ بآسانی اتنی دور بیٹھے بغیر دیکھے, یقیناً بغیر دیکھے آپ نے یہ جواب عطا فرما دیا ہے کہ جناب دانیال کی وہ لاش مبارک ہے. لہٰذا یہاں پر کہنے کا بے ساختہ دل چاہتا ہے, یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑی پانچوں حواس کی, نہ دیکھنے کی, نہ سننے کی, نہ ہی چھونے کی, کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی, اتنے دور ہو کر کے بھی بغیر کسی سائنٹیفکلی جو آج ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کی کسی کی ضرورت, صرف اور صرف یہ ہے علم غیب. بے شک یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے خزانوں میں سے عطا ہوا ہے. پروردگار عالم نے پیغمبر اور ان کے بعد ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان عقیدوں پر قائم رہیں, اور نہ صرف قائم رہیں بلکہ دوسروں کو کنونس کر سکیں, ان کو یقین دلا سکیں کہ یہ جو علم غیب ائمہ معصومین کے پاس ہے یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. جزاکم اللہ خیر. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ آئیے جانے کا علم غیب کی مناسبت سے, جس میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ کس طرح سے ائمہ معصومین کے پاس دیے گئے اللہ کے بے شمار تحفے اور بے شمار معجزات میں سے ایک بہترین معجزہ ہے علم غیب, جو ہر کسی کے پاس نہیں موجود ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ ضرور حاضر ہوں گے اور کوئی شیعہ عقیدہ لے کر, جس پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.